90 दिन का वो तकरीर का की मतन आज भी मिले तो सुन लीजिए वो कौम से खिताब करते हुए क्या कहते इरशाद फरमाते हैं। मेरा सिर्फ वाहिद मकसद आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाना है जो इस साल इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुनक़द होंगे। इंतखाबात मुकम्मल होते ही मैं इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूँगा और मैं इस लाहे अमल से हरगिज़ इनहराफ नहीं करूँगा। आइंदा 3 महीनों में मेरी सारी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज़ होगी और मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से अपने और इख्तियारात को दूसरे मामलात में ज़ाया नहीं करना चाहता। और 90 दिन का वादा करके कौम पे मसलत हुए 11.5 साल का अरसा अवाम को ज़हनी अखलाकी तौर पे मफलूज करके अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइच आपसे मुखातिब हूँ। आज तो हमारे पास टॉपिक वही है जो काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे जिसके गिर्द घूम रहे हैं और जो आलमोस्ट हर घर की, हर शख्स की सोच में, उसके जहन में यही सवाल आ रहा है कि ख़ुद को आइनी तरमीम के ज़रिए महफूज कर लेना। यानी फ़िरौनों ने भी तो अपने आप को अपनी ममियाँ बना के वो जो तबूतों के अंदर ख़ुद को महफूज कर लिया था, कभी ना ख़त्म होंगे। तो ये आइनी तरमीम की ममियाँ इन मुर्दा जिस्मों को जिनकी रूहें निकल चुकी होंगी कब तक महफूज करेंगी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मेरी इस अब तक की ज़िंदगी में जितने अशरे बीत गए, जितनी अयाम बीत गए, जितने महीने बीत गए, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, ऑब्ज़र्व किया। जब मैं सोचता हूँ शाह ईरान के मुतल्लिक़, कर्नल कज़ाफ़ी के मुतल्लिक़, सद्दाम हुसैन के मुतल्लिक़, मिस्र के अनवर सादात के मुतल्लिक़, इंदिरा गांधी के मुतल्लिक़, जिन्हें भी कितना मजबूत था हसार उनके गिर्द, वज़ीर आज़म थी, मार दिया गया। अनवर सादात को परेड के दरमियान जब वो सदर से मार दिया गया। सलमान तसीर गवर्नर पंजाब थे, मैं उनके हर वक्त साथ होता था। जब उन्हें इस्लामाबाद में अपने ही गार्ड के हाथों मार दिया गया। उससे पहले जब आप चले 1947 और 48 में जब क़ायद आज़म की रहलत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे, असल में वही पहले वज़ीर आज़म से, उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो तो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। तो पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ां ही थे और लियाक़त अली ख़ां को यानी उसी लियाक़त बाग में, जहाँ आजकल लियाक़त बाग है, जहाँ पे बीबी शहीद हुई, जहाँ पे पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म को शहीद किया गया, अब उसी लियाक़त बाग जिनके नाम पे है, वो उस जगह पे लियाक़त अली ख़ां को भी शहीद कर दिया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद। बहुत बड़े, बहुत से अरेंजमेंट, बहुत तरक्की, पॉपुलैरिटी और हर चीज़ बड़ी अल्लाह जो है तरीके से एक पार्टी मुनज़्ज़म की, एक पार्टी को लोगों की रूट्स
تک وہ گئے, مطلب جڑوں تک لوگوں کی وہ چلے گئے تھے. پیپل پارٹی آج بھی ان کی شہادت کے 50 سال بعد بھی پیپل پارٹی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہ بھٹو شہید کا نعرہ آج بھی ہر فرد کی زبان پر ہے. آج بھی ان کے جالے, ان کے متوالے پائے جاتے ہیں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو, ان کی عظیم بیٹی, جس طریقے سے باپ کی لیگیسی کو لے کے آگے بڑھی, اتنی بڑی پارٹی, جو اس کا ملنا ایک بہت بڑی امارت کی نشانی. یہ میں اصل سمجھتا ہوں یہی اصل میں پراپرٹی ہوتی ہے, یہی اصل میں جائیداد ہوتی ہے کہ آپ ایک لیگیسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور 2 دفعہ کی وزیر اعظم, اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم, خواتین میں سے, اسلامی دنیا میں سے سربراہ حکومت بننے والی. اس کے بعد ترکی کی مدام تانسو چیلر, پھر بنگلہ دیش کی خالدہ ضیاء اور واحدہ وہ بعد میں آئیں, حسینہ واجد, اور یہ وہ بعد میں آئیں. لیکن بینظیر بھٹو شہید پہلی خاتون وزیر اعظم اسلامی دنیا کی, ترکی کی تانسو چیلر جیسے میں نے بتایا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں پھر مشرف صاحب کا کتنا سیکیور کیا خود کو. دوسرے الیکشن شہید بی بی شہید ہو گئی 2007 27 دسمبر والے دن. لیکن اس کے بعد بھی پھر پارٹی اقتدار میں آ گئی, پھر بھی اگست تک کو لمکا کے کسی طریقے لٹکا کے لے گئے. وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے خود کو 5 سال کے لیے. اور اس وقت پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے دور میں, انہوں نے بقاضا اسمبلی سے یہ بل پاس کرایا کہ مشرف صاحب کو تاحیات ملک کا صدر بنا دیا جائے. یہ بھی ہوا, اور بھی کئی لوگوں نے ایسا کیا. ایوب خان صاحب وہ جو تھے, ابھی ان کا بھی ذکر یہاں آ جائے گا, یا یہاں کا ایوب خان صاحب نے کتنے قوانین بدلے, کتنی تجربات میں سے پاکستان کی قوم کو اس بھٹی میں سے گزارا, ان تجربات میں سے پاکستان کو نکالا. کیا نہیں کیا. کبھی وہ جو بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کرایا, کبھی الیکشن 1 یونٹ کے کرائے, کبھی پھر جناب اپنی مرضی کے. پھر اس کے بعد یحییٰ خان نے بھی کیا کیا, ملک کو, اپنی صدارت کو, اپنے اس منصب کو قائم رکھنے کے لیے آدھا پاکستان اپنی عیاشی, اپنی غزلوں, اپنے سننے مجرے سننے. تو اس پہ لگا دیا. کون ان کی محفلوں سے فیض یاب نہیں ہوتا رہا. جنرل رانی تھی, میڈم نور جہاں تھی, اور بھی اس دور کی ہر جو گائکہ تھی وہ ان کے محلات کی مہمان بنی. تو کیا ان لوگوں نے, کہ وہ صدا, مجھے پتہ ہے جو لوگ ہوٹر کے عادی ہو جائیں, جو لوگ آگے گاڑیوں کے ہوٹر, پیچھے ہوٹر, سائڈوں پہ, وہ پھر ان کے لیے ایک دن ہوٹر کے بغیر, پولیس والے ہوٹر, پروٹوکول والے ہوٹر کے بغیر, جب تک ان کی کانوں کی سماعت کو یہ سنائی نہ دے, ان کو رات کو نیند نہیں آتی. یہ اصل ایک ذہنی بیماری ہے. یہ اصل ایک انسان جو ہر کسی انسان کو, وہ کہتے ہیں نا غربت ہو تو پیسہ آنے سے امارت آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں امارت تب تک نہیں پوری ہوتی جب اس میں ہوٹر شامل نہیں ہوتا. کیونکہ جن کے پاس بھی پیسہ آتا ہے پھر وہ ہوٹر کی طرف جاتے ہیں, اور ہم تو سکوٹر پہ بھی خوش ہیں. تو وہ جناب ہوٹل والے ضیاء الحق صاحب بھی آئے 90 دن کا. وہ تقریر کا کی متن آج بھی ملے تو سن لیجئے, وہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں. میرا صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات کروانا ہے, جو اس سال انشاءاللہ اکتوبر میں منعقد ہوں گے. انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار
عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دوں گا اور میں اس لاہے عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا. آئندہ 3 مہینوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی اور میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور 90 دن کا وعدہ کر کے قوم پہ مسلط ہوئے. 11.5 سال کا عرصہ عوام کو ذہنی اخلاقی طور پہ مفلوج کر کے اس دنیا سے واصلے کہیں اور ہوئے. مرے ہوئے کو دنیا سے چلے جانے والے کو غلط نہیں کہنا چاہیے، بہرحال اچھا تو میں کہہ نہیں سکتا. شاعران تھے، کیا کچھ نہیں کیا. صحبت خانے بنوائے، بڑا کچھ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. میں نے آج سے بہت سال پہلے، قریباً 20 سال پہلے کے قریب، میں نے ایک کتاب لکھی تھی. ذرا آپ کو میں اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں. یہ کتاب تھی جناب، یہ بک ہوم لاہور والوں نے میری یہ کتاب جو ہے پبلش کی تھی. انگلش میں ہے. 20 ڈکٹیٹر آف دی 20th سینچری کہ 20ویں صدی کے 20 ڈکٹیٹر. ان میں آپ سب کے ایڈولف ہٹلر کا وہ ایک زار روس بھی اس میں، اور لینن، اور وہ ساؤتھ افریقہ کے وہ سارے جو. اور ناظرین، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ جن کا بھی میں نے اس کتاب کے حوالے سے بھی آپ سے ذکر کیا ہے، تو یہ تمام لوگ اپنی دور کے زبردست ڈکٹیٹر، شہنشاہ بنے. ان میں جنرل دیکھیں نا، ذرا نام ان کے اگر دیکھیں آپ تو زار روس جو آخری زار تھا، بادشاہ آخری زار روس جو نکلوس تھا، اور ایک پھر اس میں انگلینڈ کے کنگ جارج جن کو پھانسی دی گئی، چاوشش کو رومانیہ کے، کتنے بڑے اس شخص کو جب مارا گیا وہ ٹینک میں، جب اس کی لاش لٹکائی گئی. اور پھر یہ آپ سیکارنو انڈونیشیا کے، بن بلا الجزائر کے، ابھی ریسنٹلی بشار اسد کو دیکھ لیں کیا حال اس کا ہوا، کس طرح نکلا اس کو. ان فیڈرل کاسترو جو خیر طبی موت مرا، لیکن جنرل فرانکو، مارشل ٹیٹو، اور اس کے بعد ایدی امین یوگنڈا کا، مارکو ایڈرس، جنرل چینگ شی کیک، اسٹالن جوزف، اور موسولینی بینیٹو اٹالین جو گزرا ہے. اچھا، ان سب کو جب میں دیکھتا ہوں، میں نے اس کتاب کا نام رکھا 20ویں صدی کے 20 ڈکٹیٹر. اور آپ نے جب ہم نے یہ پبلش کی 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بڑی اس وقت مقبول ہوئی، اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس کی کافی جو ہے مانگ ہوئی، ذریعہ ملی اس بک کو. تب وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، آنے والا تھا لیکن تب تک نہیں آیا تھا. تو اس وقت ایسی کوئی چیز پبلش کرنا، جب لوگوں تک مل جانا اکٹھی ایک جگہ پہ ساری انفارمیشن، بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو وہ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا تھا تا حیات
بادشاہ بنایا ہوا تھا. بادشاہ تو ہوتی ہی تاحیات ہے. اب کچھ صدور اس میں ایسے تھے, کچھ جنرل بھی اس میں ایسے تھے جنہوں نے ساری زندگی کے لیے خود کو جو ہے وہ سیکیور کر لیا تھا کہ ہم نے اس ملک کا اپنی, یعنی کسی نے رومانیہ کا, کسی نے یوگنڈا کا, الجزائر کا, مصر کا, اور ان سب نے اپنے آپ کو یعنی اس لیول پہ لے آئے تھے کہ ہم نے کدھر جانا ہے, اب ہم اس قوم پہ حکمرانی کریں گے. پاکستان کے دیکھ لیں آپ, 4-5 ڈکٹیٹر میں نے آپ کو گنوائے ہیں, کیا نہیں کیا تھا وہ. اگر وہ مرتے نا, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر وہ حیات ہوتے تو تا حیات ہی وہ صدور ہوتے یا بادشاہ ہوتے, یا لیٹر آن وہ خود کو مسلمان ان میں سے جو ہیں وہ امیر المومنین بن جاتے, اور جو دوسرے ملکوں کے ڈکٹیٹر ہیں وہ جناب بادشاہ بن جاتے. اور ان کو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جاندار کو, ہر وہ جاندار جس کے اندر جان ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اب موت کو اس لیول پہ موت کا ہر بندہ اقرار کرتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, پڑھتا ہے اور سمجھتا بھی ہے, لیکن یہ نہیں مانتا کہ مجھے بھی موت آئے گی. یہ کوئی شخص نہیں مانتا, کیونکہ کہتے ہیں وہ مر گئے, شاید ان کو وہ ایسے کر لیتے شاید بچ جاتے. یعنی وہ اپنے آپ کو, ہر بندہ جو ہے میرے سمیت, آپ, ہم, میں, آپ, ہم سب جو ہے وہ اپنے پہ موت کو تعدیل نہیں کرتے ہوئے دیکھتے, نہ کرتا ہوئے دیکھتے. ہم کسی کے لیے موت ضرور دیکھتے ہیں. اور تو یہ سب لوگ جو ہے تاحیات اپنے آپ کو سیکیور کر چکے تھے, لیکن آج یہ سارے کدھر ہیں؟ زمین کے اندر, ٹنوں مٹی کے اندر. اور پھر ہم لوگ ہر سال میں کئی دفعہ جا کے نئی مٹی اوپر ڈال آتے ہیں تاکہ یہ نکلے نہ. یعنی اس قدر یہ لوگوں کو تنگ کر کے گئے ہیں یہ لوگ کہ ابھی نیچے سے کہیں باہر نہ آ جائے, اور اسی بہانے نئی مٹی ڈالنے کے بہانے ان کو مزید دبا کے آتے ہیں. تو دوستو, مجھے یاد آیا کہ ابھی جنرل ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر پاک فوج کے سپہ سالار ہیں. میں اس لحاظ سے ان کی عزت تکریم ایز اے پاکستانی ہونے کے مجھ پہ واجب ہے. اوکے, میں کرتا ہوں تکریم, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جس طرح وہ اپنے پچھلے گزرے ہوئے جنرل ایوب خان سے, جنرل یحییٰ خان سے, جنرل ضیاء الحق سے, جنرل مشرف سے اور دوسرے کمانڈروں سے سبق سیکھتے. تاریخ کے اوراق پلٹنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے. انہیں کوئی اسپیشل تاریخ کے اوراق جو ہے گرداننے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انہی کی روش پہ چلتے ہوئے خود کو تاحیات منوا لیا. اور پھر آپ دیکھیں زرداری صاحب نے بھی خود کو تاحیات منوا لیا. پارلیمنٹ سے کسی سینیٹر کی بیوی کو اٹھائے گا, سینیٹر ابڑوں کے, وہ سیف اللہ اور سارے اب آسا کھلیں گے سارے. ان کا ایک جو ہے مولانا فضل الرحمان کا بھی سینٹر غائب کرا دیے گئے. وہ کئی بڑا ایک تماشا لگا, ملکی وسائل, اور دیکھیں ہمارے بارڈر کے اوپر ابھی انڈیا میں آج دھماکے ہوئے ہیں. ان دلی کے لال قلعے میں, اور پوری انڈیا الرٹ ہو گیا. پہلے ہی انہوں نے وہ اس میں اڑی والا اور پلوامہ اور پہلگام والے, اور پھر وہ جو اس پہ تھی بمبے جو اٹیک ہوا تھا, وہ سارے ہر دفعہ ہمارا دشمن
اسی تگ و دو میں رہتا ہے، اسی ٹو میں رہتا ہے کہ کب پاکستان غلطی کرے، کب پاکستان تھوڑا سا کمزور ہو. ابھی انہوں نے آپریشن سندور ان کو الٹا پڑ گیا. اب وہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لیں گے یا کم سے کم ٹرائی اپنے تئیں ضرور کریں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں، ان کے چہرے پہ، ان کے نصیب میں رسوائی لکھی ہے، رسوائی مقدر ہوگا ان کا، لیکن وہ ذرا بھی نہیں چوکتے. ہم غلطی کریں، اب یہ قلعے والا واقعہ جو ہے، لال قلعے والا، وہ بھی پاکستان میں ڈالیں گے. اور پھر ہم کن چکروں میں ہیں؟ ہم اپنی قبروں کو کھینچنے کے چکر میں ہیں، ہم اپنی عہدوں کو لمبا کرنے کے، ملازمت کو لمبا کرنے کے چکر میں ہیں. مجھے تو وہ واقعات یاد آتے ہیں کہ ایک مسلمان کے، ایک صحیح مسلمان کے لیے تو یہ ایک عذاب ہوتا ہے. اس کو کسی ملک کا سربراہ بنا دینا وہ جواب دہ ہوتا ہے. ہر بھوکے کا، ننگے کا، لاگر کا، بے کس کا وہ جواب دہ ہے، کیونکہ وہ سربراہ ہے، اس نے ساری چیزیں پرووائڈ کرنی. اس لیے کہتے ہیں کہ میں نہیں رکھتا، آپ یہ اپنے پاس رکھو، یہ امارت، یہ بادشاہی، یہ صدارت. تو کہاں گئے وہ فلسفے جو ہمیں پڑھائے گئے تھے؟ آج جنرل صاحب سید اعظم منیر صاحب بھی خدا را تا حیات نہ بنے. اپنے ساتھ آپ نے ایک تا حیات بننے کے لیے آپ کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی، شہباز شریف کی، نواز شریف کی، شریف رازان کی، اور پھر اور بھی درجنوں ایسے ہیں جو ہمیشہ دوسری لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلی لائن میں نہیں آتے، دوسری لائن میں کھڑے ہو کے کھربوں ڈالر بنا رہے ہیں. تو زرداری اور مطلب کتنے لوگ پوچھیں گے. اب اس عمر میں آدھی ٹانگیں قبر میں ہیں، آدھی باہر ہیں. آپ کو کون سے اور سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد میں ہمیں پوچھے نہ، استثنا مجھے مل جائے. یار استثنا کہ اب آپ کو استثنا کیا کرے گا اس ایج میں، اس عمر میں، اس جسمانی حالت میں جو آپ کی اس وقت ہوئی ہے. کھڑے کھڑے تو آپ کی پیشی نکل جاتی ہے. اب کیا دنیا کو کون سا استثنا لینا چاہتے ہیں؟ استثنا مانگنا ہے اس رب کریم سے مانگو، اس مالک خالق سے مانگے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور وہی عزت دینے والا ہے، وہی عزت لینے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اس لیے ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں دنیا کو 150 دفعہ تباہ کر سکتا ہوں. ارے جب پہلی دفعہ دنیا ایک دفعہ تباہ ہو جائے گی تو تم بچو گے، پھر 149 دفعہ اور تم کرنے کی پوزیشن میں رہو گے؟ کیسی بولی باتیں کرتے ہیں. جیتے رہیں سبھی، لیکن ان میں سے جو ہے، اور خاص طور پہ پاک فوج کے لیے پیغام ہے کہ یہ وقت ہم پہ بہت سخت ہے. دشمن مگرمچھ بازو اور منہ کھولے ہوئے ہے، اس کا فکر کریں، اپنی ان عہدوں کو بھولیں اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو آزمائیں. دیکھتے رہیے مطلوب رائج آفیشل. پاکستان پائندہ باد.